अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ इस सीरीज़ की बिल्कुल लास्ट एपिसोड, यानी लास्ट पार्ट है और एपिसोड भी लास्ट है। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं लूँगी ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद आपके लिए जो है कोई नया नावल शुरू करूँगी। फरमाइशी नावल जो मौजूद हैं उनमें से बस एक का इरादा है मेरा, जिसके बारे में आप सब लोग कह रहे हैं। उसके लिए 2 से 3 फरमाइशें आ चुकी हैं, वो अपलोडेड है लेकिन वो सही आवाज़ नहीं है उसमें, तो आप लोग कह रहे हैं कि दोबारा शेयर करूं, तो इंशाल्लाह उसे दोबारा शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों की उलझन ख़त्म हो जाए। कोई कहानी अधूरी रह जाती है तो काफ़ी उलझन होती है जब तक कि वो कंप्लीट ना कर ली जाए, और सुनने का मज़ा भी तभी आता है। इसीलिए तो मेरी कोशिश भी होती है कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रिकॉर्डिंग करूं कि जब शोर शराबा ना हो। अभी मैं इतना लंबा ब्रेक नहीं ले सकती थी, इसीलिए मैंने जो है वो ऐसे माहौल में रिकॉर्डिंग की कि शोर शराबा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं रात में रिकॉर्डिंग करूं। दिन में ज़्यादा जो है वो आना जाना होता है, आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की आती रहती हैं। गाँव में आपको पता है ठेले वाले फेरी वाले भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और फिर घर ऐसा है मेरी बहन का कि उसके घर आना जाना लगा रहता है, क्योंकि वो क्रोशिया वर्क करती है, तो उसके पास ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लेने के लिए आती रहती हैं। तो वो डिस्टर्बेंस काफ़ी थी, इस वजह से मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग दिन में नहीं की, रात में की। लेकिन फिर भी इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा था कि आवाज़ें शोर शराबा आ जाता था। और अब गर्मी है तो पंखा चलेगा तो जनाब शोर शराबा तो होगा ही। तो अब सर्दियों जैसी बात तो नहीं है ना कि ख़ामोश लंबी रातें हों और मैं आराम सुकून से जो है बिल्कुल ख़ामोश माहौल में रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो गर्मियों में ऐसी थोड़ी बहुत आवाज़ें इर्द गिर्द की आती रहती हैं, मशीनरी चलती है, पंखे चलते हैं, तो वो सारी आवाज़ें जो है ज़्यादा महसूस होती हैं। खैर अभी भी मैंने पंखा बहुत हल्का किया हुआ है ताकि मुझे भी गर्मी ना लगे हो और शोर शराबा भी ज़्यादा ना आए। तो उम्मीद है कि आपको इससे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चलिए चलते हैं कहानी की जानिब। सीरीज़ का है लास्ट पार्ट और इसका नाम है जब वो मिले, और मुसन्निफ़ा है सायरा रज़ा, और आज इस आखिरी हिस्से की आखिरी किस्त है। सोफ़े पर टेबल पर शॉपिंग बैग्स का ढेर था और उनसे निकलते फिसलते रेशमी फैंसी भारी भरकम शौक कपड़े। देखो ये पीच और पर्पल, और ये मैरून और ऑरेंज। वो बहुत भारी अरूसी लिबास किसी मशाक सेल्समैन की तरह हवा में उछालकर सबके सामने फैला दिए। पीच फ्रॉक के घेरे से ज़्यादा नवीन और सोफ़िया बेगम की आंखें फैली हुई थी। ये कपड़े किसके थे और क्यों थे? ये तो किसी दुल्हन के लिबास थे। नाजुक को ये पीच पसंद था मगर मुझे ये मैरून। फिर मैंने सोचा दोनों ले लेती हूँ, बस अब आप लोग ये बताएं मंगनी पर कौन सा पहनाऊँ। उन्होंने एहसान अजीम करते हुए हक उन्हें तफवीज़ कर दिया जो भौंचकी रह गई थी। किसकी मंगनी? सोफ़िया बेगम की फंसी आवाज़ निकली। मदद तलब निगाहें नवीन पर जमी थी जो खुद मदद की तलाश में थी। नाजुक की मंगनी और किसकी मंगनी? शादी 6 माह बाद ठहर कर करूँगी, ठीक है ना भाई? आखिर को तैयारियों के लिए वक्त तो चाहिए ही होता है ना? उन्हें आज हर बात के लिए तस्दीक दरकार थी। जी हाँ, जी नहीं। नवीन जो हैरत के बाइस खड़ी थी अब बैठ गई। धड़ाम से गिरने से बेहतर था ये फैसला। अरे नाजुक, वो ज्वेलरी वाला शॉपर तो सामने करो, लैला बेगम ने पुकारा। मगर नाजुक मतवज्जा नहीं हुई। सबसे बेनियाज कानों में हैंड फ्री ठूंसे झूम जो रही थी। लैला बेगम को खुद ही ढेर में हाथ मारने पड़े, ये इस फ़्राक के साथ और ये इस मैक्सी के साथ। पीच फ्रॉक के साथ रिवायती मुगलिया तर्ज के लंबे आवीज़े। दोनों के चेहरे पर सताइश फैल गई। अब तुम बताओ ना, मंगनी के रोज़ कौन सा पहने? दोनों के नकूश फिर से तन गए, जैसे किसी ने पसली पर पिस्टल लगाकर हैंड्स अप कह दिया हो। बताओ ना, वो ठिनक कर पूछ रही थीं, और ये दोनों गंग थीं। अकफश के साफ इनकार के बाद लैला बेगम का जारहाना रवैया, नाराज़ी और साफ साफ कह देना कि इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं। फिर धमकियाँ, रिश्ता तो करना ही पड़ेगा। तब सबके लिए ये मुश्किल मार्का बन गया कि उन्हें कैसे समझाया जाए, और फिर उन्होंने ही खामोशी इख्तियार की। सबको नज़रअंदाज करने लगी तो यही समझा जाने लगा कि उन्होंने हकीकत तस्लीम कर ली है कि ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से ये रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। और अभी कलमा शुक्र अदा करने का इरादा ही किया जा रहा था कि ये जोड़े, ये ज़ेवरात, मंगनी, शादी, या अल्लाह किस मिट्टी की बनी थी लैला बेगम। सोफ़िया बेगम का तो दिमाग सुन होने लगा। नवीन भी चकरा कर रह गई थी। उसने चोर निगाहों से देखा। नाजुक अंदाम म्यूज़िक इंजॉय करते करते बैठे से लेट चुकी थी। वो थकी हुई थी और लैला बेगम की निस्बत शॉपिंग के हवाले से जोशो खरोश इतना नुमाया नहीं था, जबकि लैला बेगम उनके हर अंदाज से खुशी और बेफिक्री टपक रही थी। वो हर चीज़ को बेइंतहा जोशो मोहब्बत से छू कर देखती थी और दिल भरता नहीं था, जैसे दुनिया में अब और कोई गम नहीं था, काम नहीं था। कहो तो सारी रात बैठकर फूल पत्तियों नगों पर हाथ फेरती रहें।
تم نے بتایا نہیں نوین، منگنی کے روز کون سا ڈریس زیادہ سوٹ کرے گا؟ لیلا بیگم کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی۔ اس نے بوکھلا کر صوفیہ بیگم کو دیکھا جو ہراساں نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ والا، نوین نے دیکھے بغیر ہاتھ رکھ دیا۔ لیلا بیگم نے سر خوشی سے نعرہ لگایا اور سب سے کٹ کر گانے کی دھن پر پیر ہلاتی، چٹکیاں بجاتی نازک کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ یوں اچھلی کہ بس صوفے سے گرنے والی ہو۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی میکسی منگنی میں اچھی لگے گی، انگرکھا وغیرہ اور یہ جولری چوتھی کے روز جچتی ہے۔ چوتھی؟ نہ پہلی نہ دوسری، لیلا بیگم نے تو چوتھی کی رسم تک کا لباس طے کر لیا تھا۔ ارے میرے مالک، صوفیہ بیگم کا دل پسلیوں کی دیواروں سے ٹکر مارنے لگا۔ حالت نوین کی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ تو کس سے، میرا مطلب کب ہوگی یہ تقریب، یعنی منگنی؟ اس کے اندر ڈھیروں سوال تھے۔ اخفش انکار کر چکا تھا تو کس برتے پر آپ یہ سب؟ بھلا ایسے بھی کہیں ہوتا ہے؟ یہ تو باہمی رضامندی کے معاملات تھے، دلوں کے سودے، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ کیا ہاتھ پیر باندھ کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر میرون و اورنج ٹیکسی والی کے ساتھ بٹھائیں گی؟ بھائی منگنی کب کرنی ہے یہ تو ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ بھائی وہ تو ہم سب مل کر لیں گے، تم لوگوں کے مشورے کے بغیر تھوڑی کچھ کروں گی۔ یہ تو بس شاپنگ کا دل کر رہا تھا تو۔ بہت محبت بھرے لہجے میں نوین کا گھٹنا چھوتے ہوئے وہ بتا رہی تھی۔ جی نوین کو خود پر حیرت ہونے لگی، آخر وہ بے ہوش کیوں نہیں ہوتی؟ ادھر صوفیہ بیگم نے خود کو باور کروا دیا تھا کہ در حقیقت وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی ہیں۔ یہ تو بس آنکھیں کھلی ہیں اور اسے جاگنا نہیں کہتے، اسے سکتہ ہو جانا کہتے ہیں۔ ادھر نوال کی بے تابی حد سے سوا تھی، وہ یہ جاننے پر مصر تھی کہ اگر کسی نے بتایا نہیں تو آخر انہیں پتہ کیسے لگا۔ مگر اس سے پہلے یہ مصیبت ٹوٹی کہ سال بھر کے خاموش اشتیاق احمد نے نوین کو سارا ماجرا کہہ سنایا، کچھ قیافے، کچھ حقیقت، کچھ افسانہ۔ اور نوین کہاں تو اتنی ناپسند تھی کہ تم کو اس کا نام سننا گوارا نہیں تھا، اور کہاں یہ کہ اب اس کے علاوہ کسی اور کا نام سن نہیں سکتے۔ ہماری تو حیرت ہی نہیں جاتی، نوین نے اخفش کی خبر لی تھی۔ میری بھی نہیں جاتی، نوین ہی کے انداز میں اس نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ گھماؤ مت اخفش، کل تک تو وہ جانی دشمن تھی۔ سب کی حیرت درست ہے، مگر یہ بھی درست ہے کہ اب مجھے اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی۔ اس کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ یہ لمحوں کے فیصلے تو نہیں ہوتے، نوین ٹٹول رہی تھی۔ کس نے کہا لمحے کا فیصلہ تھا؟ وہ رات میری زندگی کی ساری راتوں سے لمبی رات تھی۔ کون سی رات؟ نوین نے پہلو بدلا۔ جب وہ شیرخوار بچی کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانی میں کود گئی، اور ناکام تو کبھی ہوتی ہی نہیں، اسے لے بھی آئی مگر پھر خود پھسل گئی اور اگلے پل وہ نظروں سے اوجھل تھی۔ سب مایوس ہو گئے تھے، وہ ملتی نہیں تھی اور سب واپسی کو تیار تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس دلدلی زمین نے میرے پیر جکڑ لیے ہیں، اور پھر میں ساری رات اس کی تلاش میں بھٹکا۔ ہر بار تھکتا تھا، تب اس کی صورت ہمت دلاتی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں ڈوبتا تو وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتی۔ تو کیا احسان اتارنا مقصود تھا؟ نوین سحر زدہ سی سن رہی تھی، بے ساختہ ٹوک دیا۔ وہ مجھے دشمن لگتی تھی۔ اخفش نے سوال کو نظر انداز کر کے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اس رات مجھ پر ادراک ہوا میں غلطی پر تھا، اپنے اور اس کے رشتے کو دشمنی کا نام یوں ہی بے وقوفی میں دے دیا تھا۔ دراصل تو یہ اندر چھپا تعلق تھا، لگاؤ تھا، اور بہت سوچنے پر پتہ لگا یہ محبت تھی۔ میں گرتا تھا، اٹھتا تھا، روتا تھا کہ اگر وہ نہ ملی تو۔ سال گزر جانے کے بعد بھی اسے جھرجھری محسوس ہو رہی تھی، محض اس خیال سے کہ وہ کھو جاتی تو۔ اس کے مل جانے کی خوشی، وہ جیسے اب اس لمحے کی سرشاری میں جی رہا تھا۔ میں اب تک منا رہا ہوں، مگر وہ ہے کہ مانتی ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں بالآخر شکستگی در آئی۔ نوین کا تو مانو دل کٹ گیا۔ میں صبر سے انتظار کرنے کو تیار تھا، مگر بیچ میں یہ جو لیلا دادو اور نازک اندام کی انٹری ہو گئی، ہاں یہ تو واقعی گڑبڑ ہو گئی۔ نوین بھی پریشان ہوئی، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ بس آپ اس سے کہیں جواب کیوں نہیں دیتی؟ 1 سال کی مدت کم نہیں ہوتی سوچنے کے لیے، اس نے ذرا اکھڑ پن سے کہا۔ نوین کا سر تائید ہل رہا تھا، دفتن چونکی، لیکن اگر اس نے جواب میں انکار کر دیا؟ اس کا لہجہ سہما ہوا تھا۔ نہیں، اخفش بے چین ہوا۔ اللہ نہ کرے۔ تبھی کچھ گھبرایا سا بے خود خان اندر داخل ہوا، پیچھے مڑ مڑ کے بھی دیکھتا تھا۔ کیا ہوا؟ دونوں کی توجہ مبذول ہوئی۔ ادھر باہر 2 لڑکے اور 1 لڑکی آیا ہے، بولتا ہے ایونٹ مینجمنٹ کرتا ہے۔ بے خود میٹرک کلاس میں چلا گیا تھا، پڑھائی میں اچھا تھا، مگر ایونٹ مینجمنٹ دونوں کے سر سے گزرا۔ اب انگلش اگر پشتو میں بولی جائے تو ایسا تو ہوگا ہی۔ کیا کرتا ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سوالیہ نگاہیں الجھے ہوئے بے خود پر ٹک گئیں۔ ایونٹ، بے خود نے خود کو مشکل سے بچانے کے لیے آسان الفاظ ڈھونڈنے چاہے۔ وہ لوگ ساری شادی بنانے کا کہہ رہے تھے، کبھی سالگرہ بھی بناتے ہیں۔ اوہ، دونوں کو سمجھ آ گیا، پر وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟
وہ بولتا ہے کہ ادھر منگنی ہونے والا ہے۔ بے خود حیران تھا۔ منگنی؟ اکفش اور نوین کی آنکھیں چار ہوئیں۔ اگلے منٹ سر پر پیر رکھ کے باہر کو بھاگے۔ جینز اور کرتے میں ملبوس اسمارٹ سی سلونی لڑکی پورے لان کا یوں جائزہ لے رہی تھی جیسے خریدار ہو یا ہل چلوانا چاہتی ہو۔ نوین پر نگاہ پڑی تو پروفیشنل انداز سے مسکرائی اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہیلو، آپ لیلا بیگم، آپ ہی نے ہمیں انگیجمنٹ کے لیے ہائر کیا ہے۔ آئی ایم شازیہ وسیم، یو نو۔ نوین نے جواب کیا دینا تھا وہ تو جنبش بھی نہ کر سکی، بڑھا ہاتھ بھی نہ تھام سکی۔ ایسی ہی حالت اکفش انعام کی تھی۔ پیچھے آ کر کھڑا بے خود صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ناقابل فہم اور ناقابل یقین منظر کو ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ ساکت ہو کر دیکھا تھا۔ لیلا بیگم رات گئے تک شازیہ وسیم کے ساتھ لان کے طول و عرض ناپتی رہیں۔ ان کی آوازیں بنا رکاوٹ کے کچن کی کھڑکی میں بت بنے اکفش اور نوین دل پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنی ویل چیئر کو دھکیلتی صوفیہ بیگم، یوں ہی خوامخواہ کی مصروف بے خود خان اور لیلا بیگم کے شانہ بشانہ چلتے اشتیاق احمد کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ کلر تھیم میرون اور گولڈن تھی، پھول فقط اورنج کلر کے۔ مہمانوں کے لیے کلر تھیم اورنج تھی، چونکہ دلہن میرون میکسی میں ہوگی لہٰذا دلہا کے لیے پینٹ کوٹ اور میرون اور گولڈن ٹائی۔ میں اورنج پھول نہیں لگا سکتا، اکفش چلا اٹھا۔ یعنی باقی سب پر تم راضی ہو؟ نوین بھونچکی رہ گئی۔ اور نہیں یار، اس نے بلا مبالغہ اپنے بال نوچے تھے۔ میں اپنی جان دے دوں گا، اس نے دھمکایا۔ تو پھر یہ کوشش تمہیں جلد از جلد کرنی ہوگی۔ اکتب پرسکون تھے، نہ جانے کب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اور یہ دادا جان کو کیا ہوا ہے؟ انہیں ذرا اندازہ نہیں ہے شامیانے لگانے کے لیے یہ جو سریے گاڑنے کے لیے سوراخ بنائے جا رہے ہیں، یہ دراصل گڑھے ہیں، گڑھے جن میں دھیرے دھیرے ڈوب رہا ہوں میں۔ اچھا، نوین حیرت زدہ رہ گئی۔ تو تم چپ چاپ کھڑے یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہیں بتاؤ نہ جا کر۔ ہاں، میرے بتانے سے تو جیسے وہ باز آ جائیں گے، وہ جل کر بولا اور واک آؤٹ کر گیا۔ نوین دم بخود سی سن رہی تھی۔ با ہمت مرد مار بے خوف با اعتماد نوال ضمیر خان کا لہجہ و آواز دونوں چیزیں بہت مدھم تھیں۔ وہ کہیں سے بھی وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو نڈر ہو کر ہر بات کہہ ڈالتی تھی۔ جھجک لحاظ نام کی کوئی چیز اس کی لغت کا حصہ تھی ہی نہیں، مگر شاید یہ موضوع ہی ایسا تھا یا پھر یہ کہ دل کھول کر رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس نے ساری رات مجھے ڈھونڈا تھا، اس نے سب سے کہا وہ مجھے ڈھونڈے بغیر واپس نہیں جائے گا، ورنہ پھر خود بھی کھو جائے گا، ایسے کہ نہ کسی کو ملے گا نہ خود کو۔ اور مجھے وہ برا تو کبھی نہیں لگا آنی۔ گمسم ہو کر بولتی کو اچانک صفائی دینا ضروری لگا۔ نوین کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی جگہ درست تھا، میں اپنی جگہ۔ اس نے کہا محبت کا دریا ایک بار چڑھ جائے تو پھر کبھی نہیں اترتا۔ میں نے پوچھا محبت کس سے؟ بولا تم سے۔ میں نے اکڑ کر پوچھا یہ کب کی بات ہے؟ اس نے بولا کل شام کی۔ نوین نے اسے ٹوکا اور جملہ مکمل کر دیا۔ نوال سٹ پٹائی۔ یہ آپ سے اس نے کہا؟ وہ غصہ میں آئی۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ مجھ سے پہلے کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ وعدے پر قائم ہے، منہ سے کچھ نہیں پھوٹا، مگر بس یہ کہہ رہا تھا۔ اس ایک رات اور تلاش اور خدشات نے اسے باور کروایا تھا۔ یہ جو کچھ تھا، فکر، بے چینی، غم، محبت کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نوال چند لمحے تک نوین کے چہرے کو دیکھتی جیسے سچائی ٹٹولتی رہی، پھر سر جھکا لیا۔ اب وہ جو کہنے لگی تھی، ہم ہیلی کاپٹر سے لٹک رہے تھے، مجھے زندگی میں پہلی بار خوف آیا یوں ہوا میں لٹکنے سے، پر وہ بے خوف تھا۔ تب اس نے اسی طرح ہوا میں جھولنے کے اس پل بھر کے وقت کو ضائع نہ کیا۔ بولا تمہیں ڈیفرینٹ کرنا اچھا لگتا ہے نا؟ اگر میں دنیا کا سب سے انوکھا کام کروں، تمہیں پرپوز کر دوں؟ میں حق تک رہ گئی، خود ہوا میں جھول رہی تھی مگر ساری کائنات جیسے ساکت ہو گئی۔ اکفش انعام اور مجھے پرپوز؟ نہیں، میں نے غلط سنا ہوگا۔ تیز چیختی چنگھاڑتی ہوا میں سوال کرنا مشکل تھا کہ کیا کہہ رہے ہو، مگر سوال کی ضرورت کہاں تھی، اس کا چہرہ آئینہ بنا ہوا تھا۔ تمہیں پرپوز کر رہا ہوں، اس نے حلق پھاڑ کے کہا تھا، اور مجھے کوئی شبہ نہ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ سچ کہہ رہا ہے، دل سے کہہ رہا ہے۔ ہوتی ہیں بعض حقیقتیں جو قلب پر وحی کی طرح نازل ہوتی ہیں، اور پھر انہیں کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کچھ چیزیں اللہ آپ کے دل میں اتار دیتا ہے۔ میرے ذہن سے سارے شبہات دور ہو گئے۔ وہ زبان سے جو کہہ رہا تھا وہ سچ آنکھوں سے چھلک رہا تھا، چہرے پر ثبت ہو چکا تھا۔ مگر وہ قصداً رکی اور پھیکا سا مسکرائی۔ ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچ کر جب سانسیں بحال کر رہی تھی، اسے جواب کی بے چینی تھی۔ اس نے سوال دہرایا اور میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ وہ سچ نہ جان لے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اور میں انگلیوں کی جھری سے اس کے چہرے پر آ جانے والے غم کو دیکھ رہی تھی، بے بسی آمیز پچھتاوا۔ لیکن تم نے ایسا کیوں کیا نوال؟ نوین کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ کیفیت وقتی بھی تو ہو سکتی ہے، یہ لگاؤ، دلچسپی، فکر،
ہم دو متضاد انسان ہیں۔ اس وقت کی صورتحال کے تناظر میں یوں اچانک فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں کہوں اچھا ٹھیک ہے۔ ہم دونوں کو وقت لینے کی ضرورت ہے، بالخصوص اسے، اور میں نے اس سے یہ سب کہہ بھی دیا تھا۔ کہہ دیا تھا؟ نوین نے دہرایا۔ کب کہہ دیا تھا؟ نوال کو چپ لگی۔ وہ دوبارہ اپنا پرپوزل لے کر آیا تھا تب؟ دوبارہ کب؟ جب تھوڑا وقت گزر گیا۔ اس نے اپنی کیفیت بالکل سچ سچ بیان کر کے مجھ سے جواب مانگا تھا۔ نوال کا لہجہ مجرمانہ ہو گیا۔ اور تم نے انکار کر دیا تھا؟ نوین نے صدمے میں گھر کے شدید بے یقینی سے کہا۔ نہیں۔ نوال کا سر جھک گیا۔ نوین نے سکھ کی سانس بھری۔ پھر؟ میں نے اپنے خدشات دہرا دیے اور اسے جذباتیت کا شکار ہو کر جلد بازی سے منع کرتے ہوئے وقت مانگ لیا۔ کس چیز کا وقت؟ نوین کے پاس ڈھیروں سوالات تھے۔ یہی کہ وہ اور میں اپنی اپنی جگہ اپنے حساب سے زندگی گزاریں گے، ایک نارمل زندگی جس میں دونوں کے اوپر دونوں کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ اور اگر تب بھی اسے لگے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، تب دوبارہ سوال دہرائے گا تو جواب دوں گی۔ تو کیا اس نے اپنا سوال نہیں دہرایا؟ میرا دل نہیں مانتا آنی، انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے بالآخر اب بے بسی آشکار کر دی۔ اوہ نوال، نوین نے اسے خود سے لپٹایا۔ محبت سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں اور وہ دو مختلف انسان ہیں، وہ حقیقت پسندی سے کہہ رہی تھی۔ ہم جب جب ملیں گے اختلاف جنم لے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہو گیا۔ کیا اس 1 سال کے عرصے میں تمہیں اس سے کوئی شکایت ہوئی؟ وہ تمہاری خاطر خود کو اتنا تو بدل چکا ہے۔ نوین کے پاس بہت بڑی دلیل تھی۔ امتحان میں ناکامی کے خوف سے تو نالائق بچہ بھی جھوٹا سچا پڑھ لیتا ہے آنی۔ نوال، نوین کو دکھ پہنچا۔ اکفش دھوکے باز نہیں ہے۔ سوری، نوال کو احساس ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ آپ کو لگتا ہے ہم خوش رہیں گے، کامیاب رہیں گے؟ اس نے سوال کر ڈالا۔ نوین کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ نوال جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی، جسے اپنی عقل پر بھروسہ تھا، جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں تھی، وہ نوال آج نوین کی سوچوں کا سرا چھوٹ گیا۔ بے خود خان ہراساں سا اندر آ رہا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ وہ نوین کے سر پر پہنچ گیا۔ کون؟ نوین کھڑی ہو گئی۔ اکفش بائی جان۔ تم سے کس نے کہا؟ نوین نے نوال کو دیکھا جو خود بھی حیران تھی۔ اس نے خود، اور یہ بھی کہ کسی کو پتہ نہ لگے، لیکن ہم سے رہا نہیں گیا۔ وہ مجبور لہجے میں بولا تھا۔ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی، بس یہ ہوا کہ لیلا بیگم مینیو ڈسکس کر رہی تھیں۔ اشتیاق احمد اور صوفیہ بیگم کبھی ہم ان کو کبھی خود کو دیکھتے کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ ارادہ تو یہ کر کے آئے تھے کہ صاف صاف بات کر لی جائے، مگر لیلا بیگم کب دے رہی تھی بولنے کا موقع۔ بات سے بات نکالتی، ایک سے ایک قصہ۔ شومئی قسمت اکفش ادھر آ نکلا۔ الٹے قدموں پلٹنا چاہتا تھا مگر دیکھ لیا گیا۔ لیلا بیگم کو بہت ضروری کام یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا، تم رسید لے لو اور منگنی کے روز پہننے والا دلہا کا سامان اٹھا لاؤ، اور ہاں اگر تم شوز خریدنے کے لیے ساتھ چلو تو۔ دراصل مجھے آئیڈیا نہیں کہ آج کل کے لڑکے کیا پسند کرتے ہیں۔ اکفش کی آنکھوں سے درشتی ٹپکنے لگی۔ وہ آج سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر سختی سے بات کرنے والا تھا۔ لیلا بیگم کا فون بج اٹھا تھا۔ ہاں ہیلو، بالکل بھائی، ایڈریس کا کیا مسئلہ ہے؟ اپنی صوفیہ کے گھر ہی تو کر رہی ہوں منگنی۔ تم نے کیا اس کا گھر نہیں دیکھا؟ اشتیاق احمد چونکے، سنجیدگی سے بیگم کو دیکھا جو پہلے ہی دم سادے ہوئے تھی۔ ہاں ماشاءاللہ، لیلا بیگم جھومی۔ کیا لڑکا ہے، پڑھا لکھا، اکلوتا، خوش شکل، اور خاندان بھی بہت خوب۔ بھائی میری نازک کے تو بھاگ کھل گئے۔ وہ تعریف میں رطب اللسان تھی۔ نگاہیں اکفش پر جمی تھی جو دوراہے پر کھڑا تھا۔ کھڑا رہے یا بھاگ جائے، بیچارے کی قوت فیصلہ جواب دے گئی تھی۔ سارا خاندان اکٹھا کر لیا لیلا نے تو۔ صوفیہ دادی کی آواز سے خوف اور خدشات عیاں تھے۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں گا، بے خود وہ فیصلے پر پہنچ گیا۔ لیلا بیگم کے کاموں کی طویل فہرست نے بے خود کو بھی نچار ڈالا تھا۔ اس وقت بھی ایک وزنی کارٹن اوپر پہنچا رہا تھا۔ اکفش نے اس کو پکڑ لیا۔ ان فضول کے کاموں پر لعنت بھیجو۔ لیلا بیگم پر قہر برساتی نگاہیں ڈال کر بے خود کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں گھر چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں، میرا سامان پیک کرو۔ یہاں سے بے خود کو مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اتنا سارا سامان وہ کیسے پیک کر سکتا ہے؟ سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑکی یا لڑکا جو بھی بھاگے وہ سامان کی چنتا نہیں پالتے، مگر کہاں جی، وہ اکفش انعام تھا، ہر کام سلیقے طریقے سے کرنے والا۔ اور جب نکلے بڑے بڑے سوٹ کیس، تب بے خود موقع نکال کر بھاگا نوین کو بلانے۔ غیر ارادی طور پر نوال بھی ساتھ ہو گئی۔ تینوں کامن سے ہو کر ہی اوپر پہنچے تھے۔ اشتیاق احمد بھی انہونی کے احساس سے ساتھ ہو لیے۔ صوفیہ دادی البتہ وہیں ٹکی رہیں۔ ان کی مثال اس ناخدا کسی تھی جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کشتی ڈوبتے دیکھتا ہے۔ لیلا بیگم ایک کے بعد ایک بندے کو منگنی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دے رہی تھی۔ ایک مسرت بھری نگاہ ان پر بھی ڈال لیتی، اکثر تائید بھی چاہتی۔
کیا ہوگا کل جب سارا خاندان ان کے گھر میں جمع ہو جائے گا اور اخفش صاف انکاری، بلکہ وہ تو کہہ کر گیا ہے کہ وہ گھر سے چلا جائے گا۔ صوفیہ دادی کا حال برا تھا، جبکہ اوپر وہ بالکل اجنبی بن کر سامان پیک کروا رہا تھا۔ خود بھی لگا ہوا تھا تو جہازی سائز کے کھلے سوٹ کیس ابلتے جاتے تھے۔ اشتیاق احمد صرف ایک ناظر تھے۔ نوین آگے پیچھے پھر رہی تھی، بے خود کی شامت آئی ہوئی تھی۔ صوفیہ بیگم کی مدد طلب نظروں سے کسی کو سروکار نہ تھا۔ ایک نوال تھی جو بالکل دروازے سے لگ کر کھڑی تھی، چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ سلیقے سے سجا بنا کمرہ منٹوں میں مسافر خانہ ہو گیا۔ بے خود کو لگا وہ چھت کا پنکھا اور بلب تک اتار کر لے جائے گا، جیسے صفایا پر تلا تھا۔ کچھ تو چھوڑ کر جاتا جسے بعد میں سینے سے لگا کر اور رو کر اسے یاد کرنے کا سما باندھا جا سکتا، مگر وہ بے دردی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے لیلا آنٹی تم کو اتنی آسانی سے جانے دیں گی؟ نوین بول بول کر مانو اب تھک گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اجنبیت کی دیوار کو جھٹکا لگا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کامن میں دروازے کے پاس ہی تشریف فرما ہے، کان پکڑ کے اپنے قدموں میں بٹھا لیں گی، سامان بھی ضبط ہوگا۔ نوین نے اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ اشتیاق احمد نوین کی پہنچ پر خوش ہوئے۔ ایک بے بسی آمیز اثبات صوفیہ بیگم کی طرف سے بھی تھا۔ بے خود تفکر سے اخفش کو دیکھنے لگا۔ تو آپ سے کس نے کہا میں دروازہ استعمال کر رہا ہوں؟ میں اس کھڑکی سے کود کر جاؤں گا۔ وہ پورا پلان بنائے بیٹھا تھا۔ کھڑکی؟ سب یک زبان ہو کر بولے۔ وہ ایک بار پھر ناقدانہ جائزہ لے رہا تھا، کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے۔ سب کچھ ڈال دیا ہے بھائی جان۔ بے خود تو یوں الرٹ تھا جیسے اسے محاذ پر بھیج رہا ہو۔ کھڑکی کے باہر سیڑھی لگاؤں؟ ہاں، اخفش تیار تھا۔ لیکن ٹھہرو، مجھے لگتا ہے میں کچھ بھول رہا ہوں۔ وہ کھوجتی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دیوار سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی نوال نے پیروں کا وزن تبدیل کیا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تھیں، پھر نوال ہی نے نظریں چرائیں۔ اس کے نگاہیں چرانے سے چہرے پر شکوے کی سلوٹیں پڑی اور پھر اس پر درشتی کا رنگ چڑھ گیا۔ وہ بہت تیزی بلکہ کسی حد تک ناراضی اور جارحیت سے باقی سامان سمیٹنے لگا۔ جس کو سب مذاق سمجھ رہے ہیں وہ تو سنجیدہ گمبھیر صورتحال بن گئی تھی۔ اچھا تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ صوفیہ دادی نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کو؟ ہاں، میں دنیا کا سامنا نہیں کر سکتی کہ میرا پوتا منگنی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گیا۔ فروہانسی ہو گئی۔ او دادو، کون سی منگنی؟ کس نے طے کی ہے منگنی؟ آپ نے؟ دادا جان نے؟ میں نے؟ نہیں نا، تو پھر کس بات کا ڈر؟ دنیا کیا کہے گی؟ کچھ نہیں کہے گی۔ آپ بتائیے گا کہ کیسے لیلا دادو جان زبردستی کر رہی ہیں، کچھ سننے کو تیار نہیں۔ اتنی بار تو میں انکار کر چکا ہوں، ہمارا جواب تو پہلے دن سے سامنے ہے۔ وہ زچ ہو گیا۔ تو چھوڑ دو نا تم ضد۔ صوفیہ بیگم نے پینترا بدلا۔ برائی کیا ہے نازک میں؟ شادی تو کرنی ہے نا، اور ویسے بھی بات برائی کی نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا میں کسی اور کو۔ تو پوری بات بتاتے نا، میں کبھی نہ کہتی اخفش، لیکن وہ لڑکی، وہ جو بھی ہے وہ تو تمہیں پسند نہیں کرتی نا، تو پھر ضد کا حاصل؟ آپ سے کس نے کہا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی؟ وہ اچھل پڑا۔ بے ارادہ نوال کو دیکھا۔ تو کیا 1 سال بعد انتظار کروانے، آس دلانے کے بعد اس نے بالآخر منع کر دیا تھا؟ نوال بھی سٹ پٹائی۔ نہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ نوین اور اشتیاق احمد کی آنکھوں سے بھی شکوہ آمیز بے یقینی چھلکنے لگی۔ نہیں، میں نے تو، نوال نے تیزی سے صفائی دینا چاہی، پھر دھیان آنے پر زبان دانتوں تلے داب لی۔ صوفیہ بیگم ہنوز لڑکی سے ناواقف تھیں، تو پھر منع کی خبر کیسے پہنچی؟ پسند کرتی ہوتی تو اب تک تم سامنے لے نہ آتے، تمہارے دادا ہی کہہ رہے تھے۔ لڑکی نے ہاں نہیں کی۔ اوہ، سب نے سکھ کا سانس بھرا۔ میری بات سنو اخفش، مان جاؤ نا، وہ بہت اچھی لڑکی ہوگی، میرا بیٹا معمولی لڑکی پسند کر نہیں سکتا، مگر دیکھو نا، بری تو نازک بھی نہیں، فطرتاً بہت سیدھی بچی ہے، ابھی نانی کے ساتھ ہے تو ان کے کہے میں ہے، کل کو تمہارے ساتھ رہے گی تو تمہاری مرضی کے سانچے میں خود کو ڈھال لے گی۔ ویسے بھی بیٹا، بڑی پرانی بات ہے، شادی ہمیشہ اس سے کرو جو آپ کو چاہتا ہو، نہ کہ اس سے جسے تم چاہو، کیونکہ یہ سراسر خواری ہوتی ہے۔ بالفرض وہ مان بھی جائے تو یہ رشتہ برابری کا نہیں ہوگا، پجاری اور دیوتا جیسا پتھریلا ہوگا۔ دیوتا کبھی پجاری کو اٹھانے کے لیے نہیں جھکتا۔ ایسی بات نہیں ہے دادو، وہ ایسی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ نوال کی طرف اٹھی۔ بس یوں ہی غلط فہمیاں ہیں۔ تو کیا ساری زندگی صفائیاں دیتے ہوئے گزارو گے؟ جو تم پر اعتبار نہیں کر پا رہی وہ کبھی پیار تک نہیں پہنچے گی۔ انہوں نے بات کر دی یہ جانے بغیر کہ نوال ضمیر خان تڑپ گئی تھی۔ افسوسناک بات یہ بھی ہوئی کہ نوین اور اشتیاق احمد کی نگاہوں میں بھی جتاتا تاثر آ ٹھہرا تھا، یعنی وہ بھی اسے مجرم سمجھتے تھے۔ وہ اعتبار تو کرتی تھی مگر خدشات۔ تو پھر نازک ہی کیوں؟ لیلا بیگم پر غصہ بھی بہت تھا۔ کیوں نازک کیوں نہیں؟ صوفیہ بیگم نے اپنا سوال کر ڈالا۔ ہے نا نوال، میں نے کوئی غلط کہا؟ صوفیہ بیگم کو پہلی بار اس کی خاموشی محسوس ہوئی۔ نہیں تو، وہ بدقت بول سکی۔
اسے اس لڑکی کو بھول جانا چاہیے نا۔ او خدا، اتنی دیر کی گفتگو کا سب سے مشکل سوال، اور سب اسے دیکھ رہے تھے۔ نوین اور اشتیاق احمد بھی اجنبی ہو گئے۔ اخفش بھی سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا، اور نوال اتنی مشکل صورتحال گمان سے پرے۔ صوفیہ بیگم جو ہاں کی مطمئنی تھی، اور نوال ضمیر خان کو دل رکھنے کا ہنر آتا تھا۔ ایک وقت سر کو اسبات میں ہلانا ہی تو تھا، اگر ہاں کہنا مشکل لگ رہا تھا تو۔ نوین نے، اشتیاق احمد نے، اخفش نے، یہاں تک خود کی اس کے دل نے سمجھ کی کوشش کی تھی، اور اخفش انعام اس کی پہلو دہی کو نظر انداز کرتا تھا۔ 10ویں بار وہ اصرار پر انکار کر چکی تھی، مگر اسے لگا کہ یہ آخری موقع ہے۔ اب کی بار جو جواب آیا وہ واقعی جواب ہوگا۔ نوال نے صوفیہ بیگم کی متوقع نگاہوں کو دیکھا، انہیں حمایت درکار تھی، اور اخفش کو سب نے دیکھا اس نے انکار میں سر ہلایا تھا، یعنی وہ نہیں سمجھتی کہ ایسی لڑکی کو منع کیا جائے۔ مگر اگلا ہی پل قیامت خیز تھا۔ نوال کی نگاہیں صوفیہ بیگم کی جانب پلٹی تھیں، اور یک جنبش زباں سب کی سماعتوں سے ہاں کا لفظ ٹکرایا تھا، جیسے لوہے کی دیوار پر لوہے کی ضرب۔ صوفیہ بیگم کا چہرہ کھل گیا۔ نوال اتنی عقل والی ذمہ دار بچی تھی، اس نے بھی تائید کی، یعنی وہ درست کہہ رہی ہیں۔ سر کی جنبش نے اخفش انعام کے دل کی کلیاں کھلا دی تھیں۔ زبان کی جنبش نے دل کی بستی میں آگ لگا دی۔ راکھ میں پھول کب کھلتے ہیں، اور اس نے کبھی بھی نازک کے عیب نہیں گنے تھے اس نے کہ یوں اور وہ۔ اس نے تو بس یہ کہا تھا اسے کوئی اور لڑکی پسند تھی اس لیے۔ تو ٹھیک ہے، جب پسند نے پسند کر دیا تو وہ کس پرتے پر انکار کرتا۔ ٹھیک ہے نوال ضمیر خان، یوں تو یوں ہی صحیح۔ اس نے بے خود کو بریف کیس کھولنے کا حکم دیا، اور دروازے کے پاس کھڑی نوال کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ نوین کا بس نہیں چلتا تھا جو نوال کو پیٹ ڈالتی۔ ایسے کرتا ہے کوئی انکار؟ سال بھر آس دلائی اور اب کمرہ بند کر کے پڑی تھی۔ اختب نے اسے لیلا بیگم کے ساتھ لگا دیا تھا، وہ جہاں جہاں جانا چاہیں اخفش ہی لے جائے گا۔ نوین کو احتجاج کا موقع بھی نہ ملا۔ اختب نے اس پر بھی چند ذمہ داریاں ڈال دیں، خود وہ اپنے ابا اماں کی شاپنگ میں مصروف تھا۔ نوین بہت سے جملے تیار کر کے سسر صاحب کے حضور پہنچی۔ وہاں شام غم ٹھہر گئی تھی، صبح صبح ناشتے سے بھی پہلے۔ نوین انہیں ایک آخری کوشش پر مجبور کرنا چاہتی تھی، مگر وہ دونوں، یعنی صوفیہ بیگم اور اشتیاق احمد، بیٹھ کے دونوں کناروں پر رخ موڑے ایک ہی اینگل سے دراز تھے، گال کے نیچے ہاتھ ٹکائے دیواروں کو تکتے، ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ آپ کو اخفش پر اس طرح زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نوین نے سارا الزام ساس پر ڈال دیا۔ تو کیا کرتی؟ ایک دنیا اکٹھی کر لی ہے لیلا نے، تماشا بنوا لیتی اپنا۔ یاد رکھو نوین، ساری زندگی کی کل پونجی بیچ کر بھی عزت مل رہی ہو تو ہچکچانا نہیں چاہیے۔ میں نے یہی کیا۔ اخفش کا دل راضی نہیں ہے، وہ خوش نہیں رہے گا، بلکہ وہی کیوں، نازک بھی خالی ہاتھ رہے گی۔ نوین نے درد مندی سے کہا۔ نہیں، صوفیہ بیگم نے پرعزم انداز سے کہا، وہ خوش رہیں گے انشاءاللہ، اور زبردستی تو تب ہوتی جب اخفش جس لڑکی کو پسند کرتا میں اسے مسترد کر کے نازک کو آگے لاتی۔ یہی بات میں نے اخفش کو سمجھائی، اور الحمدللہ اسے وقت رہتے عقل آ گئی۔ صوفیہ بیگم نے نوین کو لاجواب کر دیا تھا۔ اشتیاق احمد کے چہرے پر بھی قائل ہونے کے تاثرات تھے۔ تو پھر اس طرح کمرہ بند کر کے سب سے بلکہ ایک دوسرے سے منہ پھیرے نظریں چرائے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اور کچھ نہ کہہ سکی تو طعنہ مار دیا۔ صوفیہ بیگم مسکرا دیں۔ تھوڑا دل تو دکھتا ہی ہے، کیا برائی تھی میرے بچے میں جو اس لڑکی نے یہاں تک لا کر بے وفائی کر دی؟ نوین حیران رہ گئی، اور اشتیاق احمد پر نگاہ پڑی تو بالکل گنگ ہو گئی۔ ان کا اسبات میں ہلتا سر اس بات کی نشاندہی کرتا تھا، وہ بھی لڑکی مطلب نوال ہی سے شاکی ہو گئے ہیں۔ صوفیہ بیگم تو ناواقف تھیں۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ نوین گمسم سی کمرے سے نکل آئی۔ اس کے سامنے کارڈز کا ڈھیر تھا، یعنی ڈھیر ساری محبت، جو الماری کے اندر بند تھی، اب بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ ہاں ضرور، وہ اس کے اس فوری اظہار پر مشکوک ہوئی تھی۔ جذباتیت، وقتی کیفیت والی سوچ بھی درست تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لڑکیاں اتنی جلدی مانتی اچھی نہیں لگتیں، لیکن لڑکیوں کو اتنی دیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ فیصلے کا اختیار چھن جائے۔ اتنا مشکل بھی نہیں تھا، بس صوفیہ بیگم کے سوال پر انکار ہی کرنا تھا نا۔ اس کا مبہم انکار اخفش انعام کے لیے اقرار کا اشارہ ہو جاتا، سب ٹھیک ہو جاتا۔ اس نے اپنے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر بس یہ دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ نقصان ہو گیا، اور وہ کوئی عام سی لڑکی تو نہیں ہے جو رونے لگے۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا، خود کو نہ رونے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے رونا شروع بھی ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے ہوا اندر چلی آئی، چند کارڈز زمین پر جا گرے۔ دروازے کی دستک پر وہ چونکی۔ تم کہاں ہو نوال؟ صبح سے آئی نہیں۔ آئی نیڈ یور ہیلپ ایکچولی، یہ نازک کی آواز تھی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا نوال ضمیر خان، جانے انجانے ہی میں ہی قسمت کے پھیر سے اپنا نقصان کر چکی ہوں، کسی اور کا بھی تو بھلے، لیکن اب ظاہر نہ کرنا کہ پچھتا رہی ہو۔ دروازے پر دستک اور نازک کی مسلسل آواز تھی۔
اس نے سرد سے آنکھیں پہنچی، پھر نظر پڑی تو جا بجا کارڈز بکھرے پڑے تھے۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور دروازہ کھولنے سے پہلے دونوں ہاتھوں سے محبت سمیٹی اور لاکر میں مقفل کر دی۔ نوال اچھا سا تیار ہو کر آئی تھی، خصوصاً آنکھوں کا میک اپ، مبادا کسی کو شک ہو کہ وہ روئی تھی، کہکہے بھی لگا رہی تھی۔ اکفش سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا، اس کی نظر ٹھٹک گئی۔ نوال کو چبھن کا احساس ہوا۔ اگر دکھ مجسم ہوتا تو بس اکفش انعام کی شکل ہوتا۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ اٹھیں اور جھکنا بھول گئیں۔ اگر دھوکہ صورت میں ڈھالا جائے تو وہ تم نوال ضمیر خان، کہاں گیا تمہارا وہ ضمیر جو تمہیں چین نہیں لینے دیتا تھا؟ وہ نظریں پھیر گیا، بات ختم ہو گئی۔ نوین نے نوال کو کاریڈور میں پلر کی آڑ میں کھڑے ہو کر آنکھیں پوچھتے دیکھا تھا۔ کیوں؟ وہ تیزی سے اس تک جانا چاہتی تھی، تبھی اکفش پر نظر پڑی۔ وہ ایک دوسرے کونے میں کھڑا تھا، ضبط کا کڑا مرحلہ، ساتھ ہی اشتیاق احمد کی خفا آواز۔ نوین نے اپنی پوری زندگی میں ان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ درمیان میں کرسی ڈال کر بیٹھے تھے۔ اب کیا فائدہ نوال؟ وہ سخت دکھی تھے۔ غصہ بھی اظہار کا طریقہ تھا۔ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر افسوس، عقل مند لوگ بر وقت فیصلے کرتے ہیں۔ کوئی عقل مندی نہیں تھی، بس ڈھول تھا جو پھٹ گیا۔ وہ سخت خفا آواز اکفش کی تھی۔ وہ ناراضی اور لاتعلقی کے اظہار کے لیے دور کھڑا تھا، مگر حاضر تھا۔ میں نے بتایا تو ہے نا، اس وقت صوفیہ دادی کے انداز پر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، لہجہ سچائی کا مظہر تھا، اور اس نے بھی تو 1 منٹ میں سارے فیصلے کر لیے۔ اس کے لہجے میں غصہ آ گیا۔ 1 منٹ؟ اکفش چلپلایا۔ 1 منٹ نہیں، 1 سال، پورا 1 سال۔ تو کیا فائدہ 1 سال کا، جب تم نے منٹ بھر میں پانی پھیر دیا؟ مجھے کیا وہی آ رہی تھی کہ تم مصلحت کا شکار ہو؟ اس نے لڑاکا انداز اختیار کیا۔ وہی نہیں آتی، مگر محبت کے دعوے دار چہرہ پڑھنا جانتے ہیں۔ نوال نے تانا مارا۔ نوین کو اس دلیل میں وزن لگا۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ ان دونوں کو اس موضوع پر، اس نازک ترین موقع پر آخر گفتگو کے لیے اشتیاق احمد نے کیسے اکٹھا کر لیا، یا وہ خود ہی بھڑ گئے اور نوین کی طرح وہ بھی ادھر یوں ہی آ نکلے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی اور بھی ادھر آ نکلتا تب کیا ہوتا؟ وہ تمام نزاکتوں کو محسوس کرتی ان تینوں کے سر پر پہنچی۔ اس بحث اور شکوے شکایت سے اب کچھ حاصل نہیں، میں اس معاملے کو نپٹا کر رہوں گا۔ اشتیاق احمد سنجیدہ تھے۔ کیا کریں گے آپ؟ نوین کی آنکھیں پھیلیں۔ میں سب کو صورتحال بتا دوں گا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے انکل، نوین نے زور دے کر کہا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ان دونوں کے بیچ جو بھی معاملہ ہے وہ ہم 3 افراد کے بیچ ہے، جبکہ نازک کا معاملہ تماشا لگ جائے گا۔ نوین نے جھرجھری لی۔ کچھ دیر چاہتی ہے، یہاں ایک دنیا اکٹھی ہو جائے گی، کس کس کو جواب دیں گے آپ؟ میں دیکھ لوں گا سب کو، میرے بچوں کی خوشی سے زیادہ اہم نہیں ہے دنیا۔ اشتیاق احمد نے تیزی سے اٹھ کر دونوں کو دائیں بائیں لے لیا۔ دنیا ہمارے لیے اہم نہیں ہوگی، مگر لیلا آنٹی اور نازک، ان کا سوچا آپ نے؟ نوین نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ طیش میں آ گئی تھی۔ ہم نے نہیں اکٹھی کی دنیا۔ اشتیاق احمد کو بھی غصہ آ گیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کبھی سنا تم نے ایسا، یا دیکھا کہیں؟ کیسے منمانیاں کرتی پھر رہی ہے وہ؟ اصولاً تو اسے انکار کے بعد خاموشی سے چلے جانا چاہیے تھا۔ چلو غصہ کرتی، خفا ہوتی، 4 باتیں سنا دیتی کہ زیادتی ہوئی، مگر یہ کوئی باقاعدہ منگنی یا رشتہ طے نہیں تھا کہ وہ اس طرح جبر کرتی۔ یہ ساری دنیا اس نے اپنی مرضی سے اکٹھی کی ہے۔ ہوتا ہے کہیں ایسے؟ ہمارا گھر ہے اور ہم ہی اجنبی ہے۔ سب انتظامات ہو گئے، ہمیں تو صرف یہ بتا دیا کہ جی آج شام منگنی ہو رہی ہے، جانتے بوجھتے کہ لڑکا راضی نہیں۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے پریشرائز؟ بولو۔ اشتیاق احمد کا لہجہ تیز اور آواز بلند ہو گئی تھی۔ شروع سے ضدی اور ہٹ دھرم عورت ہے لیلا، جو اس نے سوچ لیا، جو اس نے طے کر لیا، صحیح یا غلط بس اسی پر پکی ہو گئی۔ اچھی خاصی سمجھدار لڑکی ہے نازک، اسے خود سے کچھ سوچنے سمجھتے دیتی ہی نہیں، بس جو کہہ دیا وہ حرف آخر۔ بہت ہو گیا، میں خود بات کرتا ہوں اس سے۔ اشتیاق احمد ابھی اور بھی بہت کچھ بولنا چاہتے تھے، مگر تبھی نگاہ کھڑکی سے باہر لان پر چلی گئی۔ لیلا بیگم بہت خوش دلی جوش سے فون کان سے لگائے باتیں کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی ان کی توجہ کا مرکز وہ ورکرز تھے جو لان کو شام کی تقریب کے حساب سے تیار کر رہے تھے۔ میرون، گولڈن اور اورنج رنگ کی بہاریں مسرت ان کے چہرے سے پھوٹی پڑتی تھی۔ ہر ایک چیز پر ان کی نظر تھی، ان کا بس چلتا تھا تو وہ ایک ایک کام اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتی۔ میں بہت خوش ہوں، آج میری چھوئی موئی کی روح پرسکون ہوگی، میں بھی اب سکون سے مر سکوں گی۔ شام ہونے میں ابھی کچھ وقت ہے، میرا تو خوشی سے برا حال ہے، کب یہ وقت گزرے اور میں اپنی نازک کو عروسی لباس میں دیکھ سکوں۔ ان کی آواز اندر تک آ رہی تھی، لہجے سے پھوٹتی محبت، خوشی، سکون۔ وہ بات کرتے کرتے ایک آرائشی گلدان کو کسی اور جگہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ اللہ کا شکر ہے جو اس نے مجھے میرے ارادوں میں کامیاب ہونے کا موقع۔ ان کی آواز دور ہونے لگی تھی۔ اشتیاق احمد پر اتنے دلگیر اور جذباتی جملوں کا الٹا اثر ہوا۔ انہیں شدید ترین غصہ آیا۔ میں ابھی پوچھتا ہوں لیلا سے کہ صرف اپنی ہی خوشیوں کا خیال ہے، وہ کس طرح کر سکتی ہے ایسے؟ میں مارے غصے کے ان کی سرما بھری آنکھیں سرخ ہو گئیں، منہ سے جھاگ سا نکلنے لگا۔
कोई पल था कि वो दाएं बाएं खड़े अकफश और नवाल को खुद से दूर करते कॉरिडोर से गुजर जाते। दोनों की निगाहें मिली, उनमें एक प्याम था। नहीं। दोनों ने एक साथ इश्तियाक अहमद के बाजू दबोचे। वो बर वक्त गिरने से बचते हुए रुके और तहय्युर भरी नज़रों से दोनों को देखा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये अकफश था। मतलब? वो समझ नहीं सके। मतलब ये कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नवाल वही कह रही थी जो अकफश ने कहा था। ये दोनों ठीक कह रहे हैं। नवीन की निगाहें लैला बेगम पर थीं, जो स्टेज की अरेंजमेंट पर गैर मुतमईन थी और शाजिया वसीम को समझा रही थी। अब वक्त गुजर गया है, हम वाकई कुछ नहीं कर सकते। हम करना चाहेंगे भी नहीं। नवाल ने अपने फितरी दो टोक लहजे में गोया फैसला सुना दिया। तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इश्तियाक अहमद झंझलाए। मतलब ये कि दादा जान। अकफश ने नाजुक को देखा। वो सहज सहज सीढ़ियाँ उतर रही थी। काम वाली परवीन के हाथ में बहुत से शापर्स थे। बेखुद भी पीछे था। नाजुक पार्लर जा रही थी। जाने अनजाने में सही या गलत की बहस से हटकर मैं एक लड़की को यहाँ तक लाकर पीछे नहीं हट सकता। इश्तियाक अहमद के सर पर बम फूटा। तुम नहीं लाई, ये सब तो लैला की। मैंने कहा ना, वजह जो भी रही हो मगर नाम तो मेरा आएगा ना। और आप ही ने तो कहा था नेक नामी की राह में हायल होने वाली हर दीवार को गिरा देना चाहिए। ये तो फिर दिल है। जाने दें। इश्तियाक अहमद भौंचका रह गए। नवीन एक कदम बढ़ाकर अकफश के साथ खड़ी हो गई थी और नवाल एक कदम पीछे खिसक गई। यानी मामला निपटा दिया गया। वो चेहरा पढ़ना चाहते थे मगर एहसास की रबर ने सब मिटा दिया। खाली वर्क पर अब नाजुक का नाम लिखने के लिए जगह ही जगह थी। वो चीख कर इस जबर से मना करना चाहते थे मगर आवाज़ न निकली। और आवाज़ तो तब भी गायब हो गई थी, बल्कि आवाज़ क्या पूरा जिस्म ही हरकत से इनकारी हो गया जब लैला बेगम ने शाम के प्रोग्राम की तफसीलात आखिरी बार बताना चाही थी। सब यूँ साकत थे जैसे चौक पर नसब मुजस्मे। पलकें तक झपकना भूल गए। ज़ुबान क्या बोलती। दरअसल वाक़या यूँ हुआ कि सारे घर वालों को इकट्ठा करके लैला बेगम ने एक मुख्तसर सा खिताब किया था। सबकी बददिली अया थी। नाजुक तक पार्लर जाने से पहले ठहर गई थी। वो हर जुमले पर ताईदन सर हिलाती थी। लैला बेगम अपना गुस्सा, अपनी बेबसी, हठधर्मी, मजबूरी, अकफश को पसंद करना सब कह चुकी। बड़ी लंबी तमहीद थी। सब मुरव्वतन सुनते रहे। मुरव्वत मजबूरी का दूसरा नाम। आप सब ने इतने दिन हमें यहाँ बर्दाश्त किया, मेरी अच्छी बुरी सब बातें सुनी और माथे पर शिकन ना लाए। पर मैं भी क्या करती। लैला बेगम वो तमाम बातें दोहराने लगी। उनका बुढ़ापा, नाजुक के बाप की दूसरी शादी और नाजुक से लापरवाही। वो वाक़तन शर्मसार, शुक्रगुजार दिखाई देती थी। सब सामईन ने जब हकीकतें सुनी तो वो दुरुस्त लगने लगीं। सबसे बढ़कर अख्तब, जिस तरह उसने मेरा साथ दिया मैं सबसे नाराज़ रही। आप लोगों के घर ही में रहकर आप सब पर धौंस जमाती। खफकी का हक तो रखती थी ना। रिश्तेदारी थी सोफ़िया से। हम अच्छे दोस्त भी थे, बल्कि थे क्यों, अब भी हैं। सोफ़िया बेगम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अब सूरत हाल ये है कि मैं बस आखिरी चीज़ ये चाहती हूँ कि मंगनी की ये तकरीब बहुस्न खूबी अंजाम पा जाए और आप लोग पूरे दिल से इसमें शिरकत करें और मेरी नाजुक को दुआओं से नवाजें। मुझे अकफश बहुत पसंद था, बल्कि था क्यों, अब भी है। चंगेज़ खान अकफश जैसा नहीं, मगर फिर भी वो बहुत अच्छा है। सबसे बढ़कर उसने खुद नाजुक को अपनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो नाजुक ने पलकें झुकाई थी, जबकि सब घर वाले एक ज़ुबान होकर बोले, चंगेज़ खान? कौन चंगेज़ खान? चंगेज़ खान, नाजुक का होने वाला मंगेतर। और कौन? मंगेतर। सब उछलकर एक दूसरे को देखने लगे। नशिस्त छोड़ दी। मंगेतर के लफ्ज़ी टुकड़े कर दिए। उनके रद्द-ए-अमल पर वो हैरान हुई तो सोफ़िया बेगम ने सब कुछ उन्हें बता दिया। लैला बेगम के तेवर बिगड़ गए थे। तुम लोगों ने क्या मुझे पागल समझ रखा है? ठीक है, मैं गुस्सा थी, बेयकीन थी, मगर क्या इतना भी ना समझती कि इस तरह के रिश्ते बन भी जाएं तो चल नहीं पाते? मारे गुस्से के उनका चेहरा बिगड़ने लगा। सांस फूल गई। नाजुक ही ने उठकर पानी पेश किया। ये तो मेरी नाजुक ही थी जिसने मेरी आंखें खोल दी। लैला बेगम ने नाजुक को अपने साथ लगाते हुए प्यार से कहा, आप मुझे डिग्रेड कर रही हैं नानो जान। ऐसे आदमी के साथ कैसे शादी कर लूं जो किसी और के ख्यालों में खोया रहता हो? और फिर जब मेरी नाजुक ही ने अकफश के लिए मना कर दिया तो मैं क्या पागल थी? तो ये हलाकू खान, मेरा मतलब चंगेज़ खान, कहाँ से मिल गया? सोफ़िया बेगम का सवाल सबका तर्जुमान बन गया। लो, लैला बेगम ने हाथ लहराया। कहाँ से मिलना था? समझो सारे ख़ानदान में बांस डाल दिए मैंने। वो जो हर रोज़ सुबह सुबह निकल कर जाती थी तो तलाश में ही जाती थी। भाई तुम तो जानती हो मैं जो इरादा कर लूँ, कहा था ना इस बकर ईद के चांद पर नाजुक का कर दूँगी, तो देखो कर दिया। और चंगेज़ खान, मुँह में शीरनी घुल गई। याद नहीं, सिकंदर मामू के साले की, साली की, समधन की, बहन की, नंद की जो बेटी शुजात चचा की नवासी के घर ब्याही, उसी का तो बेटा है चंगेज़ खान। वही जिसके घर में शहतूत का दरख्त था, वो जिस पर फालसे लगते थे। आखिर याद आ गया। सोफ़िया बेगम का दिमाग उलट गया था यकीनन। हाँ हाँ, लैला बेगम खुशी से निहाल हो गई।
جبکہ باقی سب بھونچ کے رہ گئے تھے۔ سارا ماجرا بھول گئے۔ سوئی اٹک گئی تو کہاں؟ شہتوت کا ایک درخت جس پر فالسے لگتے تھے؟ فالسے نہیں، فالسے کا درخت جس پر جامن نہیں، نہ شہتوت۔ اشتیاق احمد واقعی گھوم گئے۔ لیلا بیگم صوفیہ بیگم کے نزدیک جا کر بیٹھ گئی تھیں اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے جوش و خروش سے کہہ سن رہی تھیں۔ سلو موشن سے چلتے سین کو جیسے کسی نے فارورڈ کر دیا تھا۔ منظر میں جان پڑ گئی تھی۔ نوین کو اپنی تیاری پھیکی لگنے لگی۔ تب اختب نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ قیمتی سوٹ لے کر آئے۔ اشتیاق احمد کو اپنی گلابی شیروانی کا رنگ پھیکا پھیکا سا لگنے لگا۔ اختب کو جا لیا، یہ آتشی گلابی کیوں نہیں؟ کیا ایک طرف بیگم ایک طرف باپ؟ ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ سب کو اپنی فکر پڑ گئی۔ بوجھ سرک گیا تھا اور ان سب سے پرے۔ چنگیز خان سے نازک اندام کے بیچ انگوٹھیوں کے تبادلے کے بعد فوٹو سیشن کا طویل مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ چنگیز خان دیکھنے میں سومو پہلوان تھا، مگر یہ بھی تھا کہ جچ رہا تھا۔ سب کچھ کتنا اچھا ہو گیا تھا۔ اشتیاق احمد نے اپنے دل کو اندر تک پرسکون محسوس کیا۔ تبھی نوال اور اخفش پر نگاہ پڑ گئی۔ دونوں سارے مجمع سے دور ذرا ہٹ کر کھڑے تھے اور بحث جاری تھی۔ نوال کا چہرہ بے یقین تھا۔ اخفش کا قطعیت سے بھرپور اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود اشتیاق احمد کو لگا اس کی سنہری آنکھیں لبریز ہوئی ہیں۔ آخر کیوں؟ نوال اتنی آسانی سے رونے والی چیز تو نہیں، اور غمزدہ بھی۔ وہ یکدم اشتیاق احمد بن گئے۔ اخفش کے دادا نہ رہے، نوال کے پکے والے دوست۔ لڑکے پر غصہ آیا۔ تھی تو غلط حرکت، مگر وہ خود کو باز نہ رکھ پائے۔ دبے قدموں سر پر پہنچے۔ نوال کا بے یقین چہرہ۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو اب اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اجنبی لگتا تھا۔ بس میرے سارے کارڈز لوٹا دو۔ وہ روکھے پن سے نگاہ ملائے بغیر بات کر رہا تھا۔ ایک بار چیز دے دی جائے تو واپس تو نہیں مانگتے، اس نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ ہاں، لیکن میں مانگ رہا ہوں۔ وہ ہنوز اڑا ہوا تھا۔ کیا کرو گے؟ کسی اور لڑکی کو دو گے؟ وہ میری مرضی۔ مرضی کی بات ہے تو جاؤ، میں نہیں دیتی، کر لو جو کرنا ہے۔ وہ یکدم بہادر ہو گئی۔ کیا کروں گا افسوس کے سوا؟ تمہارے لیے وہ بوجھ تھے نا، 1000 بار انہیں واپس کرنے کا کہتی تھی۔ میں نے سوچا تمہیں اس بوجھ سے آزاد کر دوں۔ وہ معصوم بن کر دیکھنے لگا۔ تم نے لیے نہیں تو میں نے پھینک دیے پھاڑ کر۔ اس نے رخ بدل لیا۔ اوہو، اخفش کو دلی صدمہ پہنچا۔ نوال نے خود کو کوسا۔ اسے رونا آنے لگا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ دل کا سچ نہ کہتی، نہ اس طرح سے عیاں ہوتی، نہ وہ یوں ہز اٹھاتا۔ بہت بہادر تھی، مگر دکھ، صدمہ، غصہ آنسو بن کر گال پر لڑک آئے۔ بہت ضبط کے باوجود سسکی نے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ اشتیاق احمد کو آگے آنا پڑا۔ وہ سخت غصے میں تھے۔ نوال کو بھی بس ایسے ہی کسی سہارے کی تلاش تھی۔ وہ تیزی سے ان کے شانے سے آ لگی۔ اسی لیے میں ہاں نہیں کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا یہ مجھے یوں ہی زچ کرے گا۔ وہ صدمے میں تھی۔ اسے اتنا نہیں معلوم، دے کر چیز واپس نہیں لیتے۔ ہاں، بالکل نہیں لیتے، اور میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اخفش، بھلے سے تم میرے پوتے ہو، لیکن یاد رکھو اس معاملے میں نوال کا ساتھ دوں گا۔ اشتیاق احمد نے صاف گوئی سے کہا۔ ہاں، نوال نے تائید کی۔ تم نے کیا نوال کو ہلکا سمجھ لیا ہے؟ بالکل نہیں، وہ مسکرانے لگا۔ تو پھر لڑکی کو رلانے کا مطلب؟ قسم سے دادا جان، میں رلانے نہیں آیا تھا، مگر اس کے ہی بات پہ بات آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس نے کارڈز واپس مانگے۔ نوال باقاعدہ رو پڑی، مگر انداز لڑاکا تھا۔ مر جائے گی یا مار دے گی؟ اشتیاق احمد نہ ہوتے تو جھپٹ پڑتی۔ وہ تو اس لیے کہ سب کے سب خالی ہیں، نام پتے کے بغیر۔ میں نے سوچا اسے لکھ کر دوں گا۔ اس نے معصومیت کی حد کر دی۔ ہائے، تو وہ مزے لے رہا تھا؟ نوال نے بے یقینی سے دیکھا، پھر اود کر غصہ آیا۔ کنجوس، تمہیں نئے کارڈز لینے چاہیے تھے۔ نئے؟ وہ سوچ میں گم ہوا۔ تو ان سب کا کیا کرو گی؟ انہیں پھٹے پر رکھ کے بیچوں گی، بدتمیز۔ نوال کا صبر ختم ہو گیا۔ وہ اسے اتنی دیر سے الو بنا رہا تھا اور وہ بن رہی تھی۔ اس بات نے تیش دلایا۔ آس پاس کچھ نہیں تھا جو اس پر برساتی۔ شامیانہ کا ڈنڈا کھینچ لیتی کیا؟ اس بے بسی نے غصہ عروج پر پہنچا دیا۔ کسی لڑاکا بلی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس جرأت پر چراغ پا ہو جاتا، مگر وقت نے اسے اتنا بدل دیا تھا کہ اس نے جان لیا تھا۔ عورت کا اتنا سا غصہ، اتنا سا حق، اتنی سی ناراضی جھیل لینے سے مرد کا رتبہ کم نہیں ہو جاتا۔ اس کے نازک نرم ہاتھوں کے یہ مکے اس کے چوڑے چکلے سینے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور یہی ہوا۔ وہ جلد ہی ہانپ گئی۔ اس کے ہاتھ دکھ گئے تھے، سرخ ہو گئے تھے۔ اخفش نے کھوجتی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ ڈم ڈم کی شاخ کھینچی۔ نوال حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اسے چھڑی سے پیٹے گا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ یہ لو، اس سے مار لو، ایسے تو تمہارے ہاتھ دکھ جائیں گے۔ اس نے مسکرا کر چھڑی اس کی طرف بڑھائی جو ششدر رہ گئی تھی۔ اشتیاق احمد ہونٹوں پر شہادت کی انگلی ٹکائے خاموش کھڑے تھے۔ اپنی موجودگی چبھنے لگی۔ بھائی میں چلتا ہوں۔ ان کا لہجہ خوشگوار تھا۔ دونوں کی استفہامیہ نظروں پر ہاتھ اٹھا دیے۔ اپنے پوتے کو پٹتا نہیں دیکھ سکتا نا؟ اور تم نوال، آج اس چھڑی پر گزارا کر لو۔ مستقبل کے لیے میں تمہیں پائپ چڑھا کر ڈنڈا بنوا دوں گا۔
کیونکہ نواز ضمیر خان کو زندگی بھر کا ساتھی بنانے والے کو ان سب کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ کوئی نہیں، نوال کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ گئی تھی۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، یہ چلبلی سی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی، بہت اچھے میسیجز تھے کہانی کے اندر، تو اور ساتھ ساتھ مزاح بھی تھا۔ تو مجھے ایسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں جو سنجیدہ میسیجز کے ساتھ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ بھی بکھیر دیں۔ تو آپ سب کو کیسی لگی یہ کہانی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد کسی نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔